अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि पीटीआई को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म दिया गया है। फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत जारी की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने मुत्तफिका तहरीरी फैसला ये जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि साबित हो गया है कि पीटीआई 351 गैर मुल्की कंपनियों और 34 गैर मुल्की शहरियों से भी फंड्स लेता रहा है। पीटीआई पर अमेरिका कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ साबित हुई है। तहरीक इंसाफ ने दानिस्ता तौर पर वोडन क्रिकेट लिमिटेड से ममनुआ फंडिंग हासिल की। 8 अकाउंट्स की तस्दीक की और 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा गया। मजीद इस फैसले में क्या आया है जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताएगा यकीनन ये तारीखी और बड़ा फैसला सामने आया है, क्या कहा गया है इस फैसले में मजीद? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इस फैसले के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा इतना बड़ा फैसला आया है कि किसी सियासी जमात के हवाले से जो ममनुआ फंडिंग है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। और इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने इत्तेफाक राय से ये फैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन में फैसला अनाउंस करने से पहले कुरान पाक की तिलावत की गई और जिसके बाद ये फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। और फैसले में कहा गया कि ये इत्तेफाक राय से जो फैसला है ये अनाउंस किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने ये उसमें अपने फैसले में कहा कि ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ली है, ममनुआ फंडिंग ली है। और वो इलेक्शन कमीशन में साबित हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ममनुआ फंडिंग वो हासिल करती रही है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इससे मुतमईन हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली है। और पीटीआई ने शुरू में 8 अकाउंट्स की तस्दीक की। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। तहरीक इंसाफ ने जो के इलेक्टेड के आरफ नकवी हैं उनसे भी फंड्स लिए। और पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स हासिल किए हैं। और तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को जो है वो ओन किया है। और इसी में मजीद ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने जो 13 अकाउंट्स हैं इनको उन्होंने खुफिया रखा। और कमीशन मुतमईन है कि जो डोनेशन वसूल की गई है। और पीटीआई को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो का नोटिस भी जारी किया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इत्तेफाक राय से उसमें यह भी कहा गया है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। और सरबराह तहरीक इंसाफ ने साल 2008 से 2013 तक जो गलत डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। और इलेक्शन कमीशन ने मजीद अपने फैसले में ये भी कहा कि वुडन क्रिकेट से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार है। और पीटीआई अमेरिका कनाडा से मिलने वाली फंडिंग भी ममनुआ करार है। और पीटीआई की अमेरिका कनाडा से मिलने वाली फंडिंग के साथ साथ 34 गैर मुल्की शहरियों से गैर मुल्की वाली फंडिंग वो भी ममनुआ करार है। रुमीना सेठी जो पाकिस्तान निजात की बीवी हैं उनसे जो फंडिंग ली गई वो भी ममनुआ फंडिंग में उसको शामिल किया गया है। और 351 गैर मुल्की जो कंपनी से मिलने वाली फंडिंग है वो भी इलेक्शन कमीशन ने उनको ममनुआ करार दिया है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये लिखा कि स्विट्जरलैंड की ट्रस्टीज कंपनी, बरतानिया की एसएस मार्केटिंग कंपनी से भी ममनुआ फंडिंग ली गई। और पीटीआई यूएसए एलएलसी से हासिल करदा फंडिंग भी उसको ममनुआ में शामिल किया गया। और ब्रिस्टल सर्विसेज वाली फंडिंग भी इलेक्शन कमीशन ने उसको ममनुआ करार दिया। और इलेक्शन कमीशन ने ये बरमला कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डिक्लेरेशन जमा कराया इमरान खान की तरफ से वो झूठ पर मबनी है। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से आज का जो फैसला है वो वफाकी हुकूमत को फैसले की कापी भेजने का फैसला किया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वजारत दाखिला जो है
وہ فارن فنڈنگ کی تحقیقات کر کے اور ایک ریفرنس تیار کر کے وہ سپریم کورٹ میں بھیجے گی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے تو وزارت داخلہ جو ہے اس پارٹی کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کرے گی اور پھر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گا اور اس پہ پھر سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے گا. اگر سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جاتا ہے جو وزارت داخلہ اس کی سفارش میں لکھے گی تو پھر پارٹی بین ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا آج فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فارم فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے وہ بھی الیکشن کمیشن میں کیس زیر سماعت ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کمیشن کی تاریخ میں اور سیاسی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے جو ممنوعہ فنڈنگ ہے فارم فنڈنگ ہے اس کو الیکشن کمیشن نے اس کی جانچ پڑتال کی سکروٹنی کمیٹی بنائی اور پھر سکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرے اور پھر جس کے بعد الیکشن کمیشن میں اس کی ہیئرنگ ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 9 وکلا کو تبدیل کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف متعدد بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئی اور الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو بھی چیلنج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر الیکشن کمیشن کو یہ بھی ہدایت کی کہ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے. پھر دوبارہ تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ اپنا فیصلہ جو ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا اور معمول کی کارروائی کی اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انور منصور انہوں نے اپنے دلائل دیے اور پی ٹی آئی کا جو فنانشل ایکسپرٹ ہے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹس کے حوالے سے بریفنگ دی اور اکبر ایس بابر جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل احمد حسن نے ان کو جو خفیہ اکاؤنٹس ہیں اور جو بے نامی کے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس حوالے سے اور جو اکاؤنٹس خفیہ رکھے گئے ان کی نشاندہی کی. پھر درخواست گزار اکبر ایس بابر کے جو فنانشل ایکسپرٹ ہے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹس کے حوالے سے بریفنگ دی اور جس پر پھر الیکشن کمیشن نے 21 جون کو فیصلہ محفوظ کیا اور الیکشن کمیشن کے پاس جولائی کا جو مہینہ ہے کیونکہ ملک بھر میں حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں تو اس پہ مصروف تھا. پھر الیکشن کمیشن نے گزشتہ دن جو ہے کارڈ لسٹ جاری کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے آج کے دن یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے اناؤنس کرے گا. اور الیکشن کمیشن نے آج تقریباً 10:15 بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ کیا. اتفاق رائے سے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا اور جس میں فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے ثابت ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے متعلقہ جو آرٹیکل اور قانونی حوالے بھی دیے اور الیکشن کمیشن نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا کہ جو فیصلے کی کاپی ہے وہ وزارت داخلہ کو بھیجی جائے گی. جی فیصلے کی جو کاپی ہے وہ وزارت داخلہ کو بھی بھجوائی جائے. الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ہدایت سامنے آئی ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا تھا جو بالآخر آج کے دن سنا دیا گیا ہے. احمد نواز ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمارے نمائندہ نیئر علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. نیئر یقیناً یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے یہ فیصلہ یقیناً کسی بھی سیاسی جماعت کی ساخت کو کمزور کر سکتا ہے. شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے. مزید اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جس طرح سے اکاؤنٹس چھپائے کیے گئے کچھ ظاہر کیے گئے اور شوکاز نوٹس بھی اب ان کو دیا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے ان کی جانب سے کافی زیادہ جو رد عمل سامنے آیا اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ کافی مطمئن دکھائی دی. انہوں نے کہا کہ بھرپور اس حوالے سے جو ہے جواب دیا جائے گا. مزید آپ کیا بتائیں گی؟ بالکل جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے اطمینان کی وجہ وہی میں نہ مانوں کی ڈر ہے کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جب الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے ہم چیف الیکشن کمشنر کو نہیں مانتے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ جو یہ فیصلہ ہے اس کو بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس فیصلے کو واضح طور پر فواد چودھری جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ان کی جانب سے باعث قرار دیا گیا ہے. اگر بات کی جائے اس فیصلے کی تو جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ووڈن کرکٹ سے ملنے والی تمام فنڈنگ کو جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے میں پی ٹی آئی امریکہ کینیڈا سے ملنے والی جو فنڈنگ ہے اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے اور 34 غیر ملکی شہریوں سے ملنے والی جو فنڈنگ ہے اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے. ریمیٹر اسٹیٹس سے ملنے والی فنڈنگ کا ذکر بھی ہے اور 351
غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی جو فنڈنگ ہے ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے دانستہ طور پر متحدہ عرب امارات کی کمپنی برسٹل انجینئرنگ سے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی ای پلانٹ پریسٹیج کمپنی، برطانیہ کی ایس ایس مارکیٹنگ کمپنی سے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی سے حاصل کردہ فنڈنگ بھی ممنوعہ ثابت ہو گئی ہے۔ جبکہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کرکٹ کلب سے 21,21,500 امریکی ڈالر حاصل کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مین آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ووٹنگ کرکٹ کلب کی یہ بات کی جا رہی ہے، جس سے 21,21,500 امریکی ڈالر حاصل کیے گئے ہیں۔ ووٹنگ کرکٹ کلب ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کی ملکیت ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے متحدہ عرب امارات کی برسٹل انجینئرنگ سے 49,965 امریکی ڈالر سے فنڈ لیے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ای پلانٹ اور برطانوی کمپنی ایس ایس مارکیٹنگ سے کل 10,01,741 ڈالر حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ کے ذریعے 2 ایل ایل سی کمپنیوں سے 25,25,500 ڈالر پی ٹی آئی پاکستان کو منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ کینیڈا کارپوریشن سے پی ٹی آئی نے 2,79,822 ڈالر فنڈ منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی یو کے پبلک لمیٹڈ کمپنی سے 7,92,265 برطانوی پاؤنڈ منتقل ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن سے 35,81,186 پاکستانی روپے کی احتیاط بھی وصول کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے آسٹریلوی کمپنی جنٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ انڈر برادر زین کاٹن اور ینگ اسپورٹس سے بھی فنڈ وصول کیے ہیں۔ دوسری جانب فیصلے کی اگر بات کی جائے تو چیئرمین پی ٹی آئی کی فنڈنگ درست ہونے کے حوالے سے جو سرٹیفکیٹ جمع کرائے گئے تھے تحریک انصاف کی جانب سے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ تمام جو سرٹیفکیٹ ہیں ان کو بھی درست نہیں ہے، یہ قرار دیا گیا ہے فیصلے میں کہ تمام جو سرٹیفکیٹ جمع کرائے گئے وہ درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھجوائی گئی ہے، اور اب جب یہ فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھجوائی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنا آئندہ کا عمل طے کرے گی کہ کس طرح سے اس نے یہ تمام جو فنڈنگ ہے اور عمران خان کی جانب سے جو غلط ڈکلیریشن کا جمع کرایا جانا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے بیان حلفی جو ہے وہ غلط جمع کرائے جانے کا معاملہ ہے، اس کو آگے کیسے لے کر بڑھنا ہے۔ جی یقیناً بڑی خبر ہے، بڑا فیصلہ آیا ہے، پی ٹی آئی پر فارن فنڈنگ کا الزام ثابت ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے بڑے کیس کا یہ بڑا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے نوٹس بھی جاری کیا ہے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھی بھجوائی گئی ہے اس حوالے سے اور ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فیصلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ اکاؤنٹس ظاہر کیے گئے ہیں اور کچھ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے گئے اور اسی بنا پر شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے پی ٹی آئی پر اور یہ فیصلہ یقیناً کسی بھی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کرے تھے۔ نیّر علی ہمارے ساتھ موجود تھی، نیلم مرشد، احمد نواز اور یاسر حکیم، بہت شکریہ آپ سب کا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر ہمارے تحفظات برقرار ہیں، یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا، اس میں کہیں بھی فورن فنڈنگ نہیں ہے، تاثر دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ پی ڈی ایم کو آج سخت مایوسی ہوئی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ بات جو ہے وہ سنتے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ فارن فنڈنگ ہے اور یہ فارن فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ جماعت کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہا ہے۔ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ثابت ہوا ہے تو وہ لوگ جو بارہا اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو آگے بڑھاتے رہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا کیس ہے، آج ان کو سخت مایوسی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر نہ کسی قسم کی پابندی لگی ہے، لیکن آج پی ڈی ایم کے لیے سخت مایوسی کا دن ہے اور ان کو شرمسار ہونا چاہیے۔ آج صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ لاڈلوں جیسا رویہ اختیار کیا گیا ہے
اور الیکشن کمیشن کے اوپر ہم اپنے تحفظات کا اظہار پہلے کر چکے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے بھی الیکشن کمیشن سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف فنڈنگ کیسز کے فیصلے سنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے رد عمل میں فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کو 16 اکاؤنٹس کا علم ہی نہیں تھا۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ اکاؤنٹس ہوتے تو وہ ظاہر کرتے، اور جب ہیں ہی نہیں تو ظاہر کیسے کرتے۔ یہ پی ٹی آئی کے ذیلی اکاؤنٹس ہیں، یہ ہم آئندہ بھی فنڈنگ کے لیے اوورسیز پاکستانیوں پر ہی انحصار کریں گے۔ ہمارا موقف پہلے بھی یہ تھا، اب بھی یہی ہے۔ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی پارٹیز کا تمام لوگوں کو بڑا اہم ہے کہ پتہ ہونا چاہیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کو عوام سے چھپائے، اور یہ جو اصول ہے یہ تمام جماعتوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا آپ نے کر لیا، اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ جلد از جلد باقی جماعتوں کی فنڈنگ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ آج اس الیکشن کمیشن نے، جس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی، سچی بات ہے، یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی۔ نمبر 2، اب انہوں نے کہا ہے کہ 16 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے کھولے لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ وہ جو 16 اکاؤنٹس ہیں ان کا پی ٹی آئی سے جو تھا وہ عمران خان کے ڈائریکٹ لنکیج میں نہیں ہے۔ اور ثابت ہو گیا کہ آج پی ڈی ایم کے لیے شکست کا دن ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ نہیں کی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے پر رد عمل، کہا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، 8 سال تک عوام کا وقت ضائع کیا گیا، یہ 14 پارٹیاں مل کر بھی عمران خان کو شکست نہیں دے سکتی۔ کھیڑا پہاڑ اور نکلا چوہا، 8 سال تک قوم کا وقت ضائع کیا گیا۔ یہ ثابت ہوا آج کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے۔ یہ ثابت ہوا آج کہ اس میں کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈ کو غیر قانونی قرار دینا، ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے۔ یہ جو 8 سال سے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک ہجوم اکٹھا کیا گیا تھا، ایک میڈیا وار شروع کی گئی تھی، وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے۔ عمران خان ایک مقبول اور مضبوط لیڈر ہے۔ یہ اے این پی والا وقت نہیں ہے کہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے۔ میں پورا یقین رکھتا ہوں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جس جگہ بھی جانا پڑا، یہ اور لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہوا کہ سب سے بڑے چور عمران خان ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 8 سال بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے تحریک انصاف کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ فیصلے سے ثابت ہو چکا ہے کہ سب سے بڑے چور عمران خان ہیں۔ عمران خان نے 150 کروڑ غیر قانونی طور پر حاصل کیے۔ عمران خان کو فنڈنگ کرنے والے بھارتی اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ 34 غیر ملکی کمپنیوں سے ان کی جانب سے فنڈنگ لی گئی۔ جو کمپنی، جو میری پارٹی جو اکاؤنٹس آپریٹ کرتی رہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ جب تفتیش ہوتی ہے تو اسی کے سب پیروکار، جو کوئی وزیر بنے ہوئے ہیں، کوئی سفیر بنے ہوئے ہیں، بیرونی شخصیات سے، بیرونی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کے اندر سیاست کی گئی۔ جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا عمران خان کو فوری طور پر نااہل قرار دینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ عمران نیازی اور ان کے حواریوں کی جانب سے شدید دباؤ کے باوجود الیکشن کمیشن نے بلا خوف اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نے قوم سے دھوکہ کیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بولے کہ شکر ہے انتشار خان کا انتشار آج روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے۔ امریکہ مخالف عمران نیازی امریکہ فنڈنگ پر سیاست کرتے رہے۔